तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज़ खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं और खुदा के पाक कलाम की बातों को सीखते भी हैं। आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ बांटने को हूँ वो नौकर और मालिक के रिश्ते के बारे में है और इंतहाई खूबसूरत पैगाम खुदा के कलाम में से आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सीख है और वो कुछ इस तरह से है कि ए नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फर्माबरदार रहो। सब बातों में, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मेरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं। इंतहाई खूबसूरत पैसेज जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है और इंतहाई खूबसूरत पैगाम खुदा के पाक कलाम में से आज मेरे लिए और आपके लिए है, सीख मेरे लिए और आपके लिए है, वो ये है कि ए नौकरों। और ये नौकर कौन है? कोई भी शख्स, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे किसी के घर में काम करते हैं, कोई भी नौकर, हर कोई नौकर है। ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं तो आप नौकर नहीं हैं, आप भी किसी ना किसी के अंडर रह के काम कर रहे हैं और आप भी उस शख्स के नौकर हैं जो आप पर बॉस है। कोई भी पेशा छोटा नहीं है, कोई पेशा बड़ा नहीं है। और आज का ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो किसी ना किसी वे में किसी को अकाउंटेबल है। किसी भी वे में अगर आपको जवाबदेही पेश करनी है किसी को, तो ये पैगाम आपके लिए है, मेरे लिए है कि हमें हर उस मालिक के ताबे रहना है और उनके फर्माबरदार रहना है जो जिस्म के रूह से हमारे मालिक है। वो मालिक चाहे अच्छा हो, वो मालिक चाहे बुरा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे बुरा बोलने वाला हो, सख्त हो, खुदा का कलाम हमें एक ही बात बताता है कि सब बातों में उनके फर्माबरदार रहो। और दूसरी बात, दूसरी सीख जो आज मेरे लिए और आपके लिए है वो ये है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और आज तसल्ली, ढारस, इत्मीनान मेरे लिए और आपके लिए ये है कि चाहे आपका बॉस, आपका सुपरवाइजर, जो भी कोई शख्स जो आपके ऊपर है और आप जिसके अंडर काम करते हैं, वो चाहे कैसा ही शख्स क्यों ना हो, खुदा का पाक कलाम बड़ी खूबसूरत बात ये कहता है कि हर बात में, सब बातों में उनके फर्माबरदार रहो। और आगे हमारी तसल्ली के लिए, हमारी तशफ़ी के लिए, हमारे इत्मीनान के लिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां कहां? आसमान पर। वहां किसी की तरफदारी, उस बादशाही में किसी की तरफदारी नहीं है। अगर आपका बॉस आपके साथ ज्यादती करता है, आपका हक आपको नहीं मिलता है, ड्यू रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलती है, या जो भी कोई पोजीशन आपके हिस्से में होनी चाहिए और आपको अभी तक नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, या आपके साथ किसी भी वे में अगर ज्यादती हो रही है, तो याद रखिए खुदा के पाक कलाम में से आज आपकी तसल्ली के लिए, आपके इत्मीनान के लिए मैं ये हिस्सा फिर से पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं है। खुदा के घर में किसी की तरफदारी नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो याद रखिए कि खुदा इन सारी बातों को देख रहा है। और आज मेरी ये दुआ है कि आप जो भी जॉब करते हैं, जिस प्लेस पे भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, खुदा की फेवर आपके लिए ग्रांट हो। खुदा अपनी बख्शिश, अपनी कुव्वत, अपना रहम आपके लिए जारी करे और आपकी ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी ड्यू पोजीशन, आपकी ड्यू तरक्की, बरसों की रुकी हुई तरक्की, बरसों की रुकी हुई सैलरी में इजाफा, सब कुछ खुदावंद के फजल से
آپ کے لیے ممکن ہو اور یہ بند دروازے خداوند یسوع کے قدرت والے نام سے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کلسیوں کا خط اس کا 3 باب. بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے. انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے. لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نامختونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو. مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. اے بیویو، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. اے نوکرو، جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہے سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی. تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرف داری نہیں. پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے قضات کی کتاب اس کا 20 باب. تب سب بنی اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلاد کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یکتن ہو کر خداوند کے حضور مصپا میں اکٹھی ہوئی. اور تمام قوم کے سردار بلکہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لوگ جو 4 لاکھ شمشیر زن پیادے تھے خدا کے لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوئے. اور بنی بنیامین نے سنا کہ بنی اسرائیل مصپا میں آئے ہیں. اور بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح یہ شرارت کیوں کر ہوئی. تب اس لاوی نے جو اس مقتول عورت کا شوہر تھا جواب دیا کہ میں اپنی حرم کو ساتھ لے کر بنیامین کے جبہ میں ٹکنے کو گیا تھا اور جبہ کے لوگ مجھ پر چڑھ آئے اور رات کے وقت اس گھر کو جس کے اندر میں تھا چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے تو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اور میری حرم کو جبرن ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر گئی. سو میں نے اپنی حرم کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو اسرائیل کی میراث کے سارے ملک میں بھیجا کیونکہ اسرائیل کے درمیان انہوں نے شہدا پن اور مکروہ کام کیا ہے. اے بنی اسرائیل، تم سب کے سب دیکھو اور یہیں اپنی صلاح و مشورت دو. اور سب لوگ یک تن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرے گا، بلکہ ہم جبہ سے یہ کریں گے کہ کرہ ڈال کر اس پر چڑھائی کریں گے. اور ہم اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 100 پیچھے 10 اور 1000 پیچھے 100
اور 10,000 پیچھے 1,000 مرد لوگوں کے لیے رسد لانے کو جدا کریں گے، تاکہ وہ لوگ جب بنیامین کے جبہ میں پہنچے تو جیسا مکروہ کام انہوں نے اسرائیل میں کیا ہے اس کے مطابق اس سے کاروائی کر سکے۔ سو سب بنی اسرائیل اس شہر کے مقابل اکٹھے ہوئے، یکتن ہو کر جمع ہوئے، اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے بنیامین کے سارے قبیلہ میں لوگ روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تمہارے درمیان ہوئی، اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خبیثوں کو جو جبہ میں ہیں ہمارے حوالہ کرو کہ ہم ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں۔ لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہا نہ مانا، بلکہ بنی بنیامین شہروں میں سے جبہ میں جمع ہوئے تاکہ بنی اسرائیل سے لڑنے کو جائیں، اور بنی بنیامین جو شہروں میں سے اس وقت جمع ہوئے وہ شمار میں 26,000 شمشیر زن مرد تھے، سوا جبہ کے باشندوں کے جو شمار میں 700 چنے ہوئے جوان تھے۔ ان سب لوگوں میں سے 700 چنے ہوئے بے ہتھے جوان تھے، جن میں سے ہر ایک فلاخن سے بال کے نشانہ پر بغیر خطا کیے پتھر مار سکتا تھا، اور اسرائیل کے لوگ بنیامین کے علاوہ 4 لاکھ شمشیر زن مرد تھے، یہ سب صاحب جنگ تھے۔ اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیت ایل کو گئے اور خدا سے مشورت چاہی اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے؟ خداوند نے فرمایا پہلے یہودا جائے۔ سو بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھے اور جبہ کے سامنے ڈیرے کھڑے کیے، اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے، اور اسرائیل کے لوگوں نے جبہ میں ان کے مقابل صف آرائی کی۔ تب بنی بنیامین نے جبہ سے نکل کر اس دن 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا، پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرا ہوئے، اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداوند کے آگے روتے رہے، اور انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں؟ خداوند نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو۔ سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا، یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی۔ اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں؟ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو بنی اسرائیل نے جبہ کے گردا گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا، اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کو چڑھ گئے، اور پہلے کی طرح جبہ کے مقابل پھر صف آرا ہوئے، اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے، اور ان شاہراہوں پر جن میں سے ایک بیت ایل کو اور دوسری میدان میں سے جبہ کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا۔ اسرائیل کے 30 آدمی کے قریب مار ڈالے۔ بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شاہراہوں پر کھینچ لائیں۔ تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں صف آرا ہوئے۔ اس وقت وہ اسرائیلی جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبہ سے جو ان کی جگہ تھی نکلے، اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبہ کے سامنے آئے، اور لڑائی سخت ہونے لگی، پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے۔ خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا، اور بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا۔ شمشیر زن تھے، پس بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے، کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جن کو انہوں نے جبہ کے خلاف گھات میں بٹھایا تھا بنیامین کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تب کمین والوں نے جلدی کی اور جبہ پر جھپٹے، اور ان کمین والوں نے آگے بڑھ کر سارے شہر کو تحت ایک کیا، اور اسرائیلی مردوں اور ان کمین والوں میں یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئیں کا بہت بڑا بادل شہر سے اٹھائیں۔ سو اسرائیلی مرد لڑائی میں ہٹنے لگے، اور بنیامین نے ان میں سے آدمی قتل کر دیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقیناً ہمارے سامنے مغلوب ہوئے جیسے پہلی لڑائی میں۔ پر جب دھوئیں کے ستون میں بادل سا اس شہر سے اٹھا تو بنی بنیامین نے اپنے پیچھے نگاہ کی،
اور کیا دیکھا کہ شہر کا شہر دھوئیں میں آسمان کو اڑا جاتا ہے۔ پھر تو اسرائیلی مرد پلٹے اور بنیامین کے لوگ ہکا بکا ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی۔ سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیٹھ پھیر کر بیابان کی راہ لی، پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا، اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا کر دیا۔ یوں انہوں نے بنیامینیوں کو گھیر لیا اور ان کو رگیدا، اور مشرق میں جبا کے مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لتاڑا۔ سو 18,000 بنیامینی کھیت آئے، یہ سب سورما تھے، اور وہ پھر کر رمون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے۔ پر انہوں نے شاہراہوں میں چن چن کر ان کے 5,000 اور مارے، اور جدوم تک ان کو خوب رگید کر ان میں سے 2,000 مرد اور مار ڈالے۔ سو سب بنی بنیامین جو اس دن کھیت آئے 25,000 شمشیر زن مرد تھے، اور یہ سب کے سب سورما تھے۔ پر 600 آدمی پھر کر اور بیابان کی طرف بھاگ کر ریمون کی چٹان کو چل دیے، اور ریمون کی چٹان میں 4 مہینے رہے، اور اسرائیلی مرد لوٹ کر پھر بنیامین پر ٹوٹ پڑے اور ان کو تحت ایک کیا، یعنی سارے شہر اور چوپایوں اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے، اور جو شہر ان کو ملے انہوں نے ان سب کو پھونک دیا۔ پرانے عہد نامہ میں سے قضات کی کتاب اس کا 21 باب۔ اور اسرائیل کے لوگوں نے مصپا میں قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیٹی کسی بنیامینی کو نہ دے گا، اور لوگ بیتیل میں آئے اور شام تک وہاں خدا کے آگے بلند آواز سے زار زار روتے رہے، اور انہوں نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا، اسرائیل میں ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل میں سے آج کے دن ایک قبیلہ کم ہو گیا؟ اور دوسرے دن وہ لوگ صبح سویرے اٹھے اور اس جگہ ایک مذبح بنا کر سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں ایسا کون ہے جو خداوند کے حضور جماعت کے ساتھ نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے سخت قسم کھائی تھی کہ جو خداوند کے حضور مصپا میں حاضر نہ ہوگا وہ ضرور قتل کیا جائے گا۔ سو بنی اسرائیل اپنے بھائی بنیامین کی وجہ سے پچھتائے اور کہنے لگے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ کٹ گیا، اور وہ جو باقی رہے ہیں ہم ان کے لیے بیویوں کی نسبت کیا کریں؟ کیونکہ ہم نے تو خداوند کی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کو نہیں بیاہیں گے۔ سو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سا قبیلہ ہے جو مصپا میں خداوند کے حضور نہیں آیا؟ اور دیکھو لشکر گاہ میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے یبیس جلاد سے کوئی نہیں آیا۔ جب لوگوں کا شمار کیا گیا تو یبیس جلاد کے باشندوں میں سے وہاں کوئی نہ ملا۔ تب جماعت نے 12,000 سورما روانہ کیے اور ان کو حکم دیا کہ جا کر یبیس جلاد کے باشندوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو، اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مرد سے واقف ہو چکی ہوں ہلاک کر دینا۔ اور ان کو یبیس جلاد کے باشندوں میں 400 کنواری عورتیں ملیں جو مرد سے نا واقف اور اچھوتی تھیں، اور وہ ان کو ملک کنعان میں سیلا کی لشکرگاہ میں لے آئے۔ تب ساری جماعت نے بنی بنیامین کو جو رمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا۔ تب بنیامینی لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دیں جن کو انہوں نے یبیس جلاد کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا، پر وہ ان کے لیے بس نہ ہوئی، اور لوگ بنیامین کی وجہ سے پچھتائے اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے قبیلوں میں رخنہ ڈال دیا تھا۔ تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لیے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی نسبت ہم کیا کریں، کیونکہ بنی بنیامین کی سب عورتیں نابود ہو گئیں۔ سو انہوں نے کہا کہ بنی بنیامین کے باقی ماندہ لوگوں کے لیے میراث ضروری ہے تاکہ اسرائیل میں سے ایک قبیلہ مٹ نہ جائے، تو بھی ہم تو اپنی بیٹیاں ان کو بیاہ نہیں سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر قسم کھائی تھی کہ جو کوئی بنیامینی کو بیٹی دے وہ ملعون ہو۔ پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلا میں جو بیتیل کے شمال میں اور اس شاہراہ کی مشرق کی سمت جو بیتیل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونا کے جنوب میں ہے، سال بسال خداوند کی ایک عید ہوتی ہے۔ تب انہوں نے بنی بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا کہ اگر سیلا کی لڑکیاں ناچنے کو نکلیں تو تم تاکستانوں میں نکل کر سیلا کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے اپنے لیے پکڑ لینا اور بنیامین کے ملک کو چل دینا، اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں عنایت کرو، کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے بیوی نہیں لائے اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا ورنہ تم گنہگار ہوتے۔ غرض
بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھی جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیاہ لیا اور اپنی میراث کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے۔ تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراث کو لوٹے۔ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔